बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमील अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ सामीन और ख़वातीन, जैसा कि हम लोगों का इस्लामी तारीख़ और अफ़कार और दुनिया पर उसके असरात का जो सिलसिला शुरू हुआ है, आज उसका चौथा मरहला है और लेक्चर के तौर पर कहें तो थर्ड लेक्चर आज है। और आज हमारा जो टॉपिक होगा, पीपीटी पे लाइए, आज हमारा जो टॉपिक होगा उसको हम लोग सिर्फ ग्लिम्स देख पाएंगे, क्योंकि हमारा असल मकसद है सीरतुन नबी पे आना। तो सीरतुन नबी पे आने के लिए कुछ झलक पिछले नबियों की हम पेश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर एक नबी की ज़िंदगी एक बहुत तफसील तलब है, और खुसूसन सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो अगर उसमें हम रहेंगे तो 6 महीना तो उसी पे गुजर जाएगा, लेकिन हम सिर्फ सरसरी तौर पर जाने की कोशिश करेंगे। जैसा अभी हमने दिखाया, मिल्लत, यहाँ पे पावर पॉइंट में इस जगह पे देखिए, मिल्लत हनीफ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी भी मिल्लत को हनीफ कहा जाता है। उसका क्या मतलब है आगे हम लोग देखेंगे। अभी उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो हम पेश करने की कोशिश करेंगे, अब इसमें हम कितना कामयाब होंगे वो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही हो तो इस मामले में आज तो बर्दाश्त कर लें। आज बर्दाश्त कर लें इसलिए कि कौम यहूद की 4000 साल की तारीख़ की एक झलक पेश करना मकसद है। तो 4000 साल की तारीख़ की झलक को पेश करने के लिए थोड़ी स्पीड बढ़ सकती है। अगर हमारी लैंग्वेज में कहीं प्रॉब्लम हो रही हो, कभी हो सकता है कि कभी कभी लखनऊ की ज़बान इस्तेमाल हो जाती है तो कुछ समझने में दुश्वारी होती है, तो आप फीडबैक में बता दें, आप बेतकल्लुफ़ फीडबैक में बता दें कि आप स्पीड से बहुत जा रहे हैं, आपकी लैंग्वेज थोड़ा मिक्स कीजिए। तो हम कोशिश करेंगे उस लैंग्वेज को मिक्स करने के लिए, ताकि सबको आसानी के साथ समझ में आए। तो 2 चीज़ें इंशाअल्लाह चलेंगी, और हमने उन्वान दिया है इसराइल से इसराइल तक। ये उन्वान आप देख रहे हैं ना, टॉपिक इसराइल से इसराइल तक। हालांकि जी कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। फिर भी अगर थोड़ा उलझन हो रही हो तो आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप बता दें तो हम उसको और करेंगे, क्योंकि आप हजरात से बहुत कुछ सीखना है, तब जा कर के बात अच्छी होगी। इसराइल से इसराइल तक, ये टॉपिक देखने में बज़ाहिर तो लग रहा है कि 2 वर्ड एक ही जगह यूज़ कर लिया गया है। आप लोगों को दिख रहा है ना, इसराइल से इसराइल तक। जो भी हम में से इस नबियों की हिस्ट्री थोड़ी जानते होंगे, उनको मालूम होगा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अभी आगे बात क्लियर हो जाएगी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो टाइटल था वो इसराइल था, और ये हेब्रू लैंग्वेज का लफ्ज़ है। इसरा बमाना अब्द, इसरा की मीनिंग अब्द हेब्रू लैंग्वेज में, और ईल अल्लाह। तो अब्दुल्ला उनका टाइटल था, और उनका टाइटल इसराइल मशहूर था। तो उन्हीं की औलादें जो थी वो बनु इसराइल के नाम से मशहूर हुई। दूसरा इसराइल मौजूदा हुकूमत इसराइल है। तो इसराइल से इसराइल तक ये पूरी हिस्ट्री अगर देखेंगे तो तकरीबन 3,500-4 हज़ार साल की बनती है। आइए सबसे पहले हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से थोड़ी सी बातें कर लें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी इसलिए नहीं है कि बकरीद के मौके पर यह खुतबा हर मस्जिद में तकरीबन 3-4 जुमे तक चलता है। आप इस रेफरेंस के साथ वो खुतबा आइंदा सुनेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। डिटेल की ज़रूरत होगी, आप हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, ईमेल नंबर भेजिए, हम आपको डिटेल भेज देंगे। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा तकरीबन 25 मकामात पर आया है, अलग अलग अंदाज से। और जहाँ पर बहुत तफसील के साथ आया है, सूरतुल अनआम, जो कि 6वें पारे से आगाज़ होता है, और आयत नंबर 73 से लेकर के 90 तक ये पूरी तफसील बयान की गई है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। ये तफसीर आप ख़ास तौर पर मारिफुल कुरान, मुफ्ती शफ़ी साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर माजिदी मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर तफ़हीमुल कुरान मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, इन तीनों की तफसीरों में से कोई एक तफसीर पढ़िए। इसमें से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी दावत के रीज़न के बारे में आपको पूरी साइंस मिल जाएगी, डिटेल मिल जाएगी, और आप इसका मुताला करें। जो चीज़ हम लोगों के सामने खुलकर आती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से, जिसको हम लोग बकरीद के मौके में सुनते हैं, वो 5 कुर्बानियाँ ऐसी नज़र आती हैं जिसका असर पूरी इंसानियत के ऊपर पड़ा। सबसे पहले देखिए, हनीफ, हम लोगों को मिल्लत हनीफ कहते हैं।
ملت حنیف، حنیف کا مطلب بت پرستی سے انحراف کرنے والا، بت پرستی سے ہٹ کر کے ایک خدا کی طرف آنے والا، صحیح راستہ اختیار کرنے والا، خدائے واحد کو ماننے والا۔ اس لفظ کے بارے میں دو اقوال ملتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں سے آیا۔ ایک تو قول ملتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کی تلاش کے لیے جو انہوں نے سوچا تھا، جیسا کہ ابھی پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ یہاں سے دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، کہ ستارے کو دیکھا تو کہا خدا ہے، چاند کو دیکھا تو کہا خدا ہے، سورج کو دیکھا تو کہا خدا ہے۔ جب سب ڈوب گئے ایک کے بعد دیگرے، تب اپنی سوچ اور سمجھ سے آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تلاش اور انہوں نے جو اللہ کو تلاش کرنے کے لیے جو محنت کیا، جد و جہد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حنیف کا لقب دے دیا کہ اپنے آپ سے کو بت پرستی کے ماحول سے انہوں نے ہٹایا۔ ایک بات تو یہ ملتی ہے۔ دوسری یہ ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اہل ایمان باقی نہیں تھا، کوئی اہل ایمان باقی نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ایک بت گر کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اور ایسا بتوں کو بنانے والا کہ جس کا نام تو تھا تاروخ تھا، لیکن ایک بت اتنا اچھا بناتا تھا جس بت کا نام آزر تھا، اس بت کی وجہ سے اس کا نام آزر پڑ گیا اور اتنا مشہور ہوا کہ اسی نام کو قرآن نے بھی استعمال کیا۔ ایسے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ایسے گھر میں اپنے آپ کو بت پرستی سے بچایا۔ تو جب انہوں نے ایک اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو لوگوں نے لقب دے دیا کہ یہ بتوں کو نہیں مانتا حنیف ہے، یہ بتوں کو نہیں مانتا حنیف ہے، جیسے آج بہت سارے لقب چلتے ہیں۔ تو دو باتیں ملتی ہیں کہ حنیف کا مطلب بت پرستی سے ہٹنے والا، صحیح راستے کو اختیار کرنے والا، خدائے واحد کو ماننے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم لوگ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 5 بڑی قربانیاں ملتی ہیں۔ پہلی بات تلاش حق، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک خدا کی تلاش، نفس کی قربانی۔ نفس کے اوپر گئے ہوتے تو گھر میں بھی وہ خود ہی بت بنانے لگتے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے نفس کی قربانی دی کہ جب تک مجھے سیٹسفیکیشن نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا کہ خدا وہی ہے جو سب کو پالنے والا ہے، مجبور نہیں ہے، تب تک خدا کی تلاش جاری رکھیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ تفسیر پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک دن میں نہیں ہو گیا تھا کام کہ ایک ہی دن میں ستارہ دیکھ کر کے، چاند دیکھ کر کے، سورج دیکھ کر کے کر لیا، وقت لگا تھا۔ اور ان تمام وقتوں میں وہ کس کشمکش کا اور فرسٹریشن کا شکار رہے ہوں گے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی چیز ہم لوگ تلاشتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا ہماری حالت ہوتی ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو قربانی یہ دی، دوسری جب حق کی تلاش ہو گئی ان کو اور اللہ نے سکون دے دیا کہ جو تلاش انہوں نے کی ہے بالکل صحیح کی ہے، تو جرأت کردار ان کا سامنے آیا، کیریکٹر ان کا سامنے آیا کہ بتوں کو ہی قربان کر دیا انہوں نے۔ ڈرے نہیں، وہ ماحول اور حالات سے نہیں ڈرے کہ کیا کریں بھائی، حالات اور ماحول ایسے کرنا پڑتا ہے، وہ نہیں ڈرے۔ انی سقیم کا لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ میں بیمار ہوں، تم لوگ عید کے لیے اپنے جاؤ، اور سارے بتوں کو انہوں نے قربان کیا۔ اور یہ نہیں کہ بتوں کو قربان کر کے وہ مکر گئے ہوں، کھڑے ہو گئے جرأت کے ساتھ۔ جب لوگ آئے اپنی عید سے واپس، دیکھا کہ حال میں سارے بت بے حال پڑے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جو چیز استعمال کی ہم لوگوں کے لیے سبق ہے، وزڈم اور حکمت استعمال کیا۔ کھڑے ہو کر کے وہاں پر نہیں کہا کہ میں نے کیا ہے، اگر کوئی کہہ سکے تو کہو، غلط ہے تو کہو، اعلان نہیں کیا پہلے۔ انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وزڈم استعمال کیا، اور ہم سب کے لیے سبق ہے، حکمت پوچھ لو انہی سے۔ یہ ایک حکمت ہے، قرآن نے خود اس کا استعمال کیا ہے، پوچھ لو انہی سے۔ اب وہ خود لاجواب کہ یہ بول کہاں سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو بول نہیں سکتا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری ضرورت نہیں پوری کر سکتا تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانا لے کے مکھی بیٹھ جائے تو ہٹا نہیں سکتا تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لاجواب ہو گئے، وہ لاجواب ہو گئے، ان کا جواب نہیں دیا، صرف طاقت کی ہٹ دھرمی دکھایا انہوں نے، اور زیادہ پھر اس کے بعد ان کو ڈرایا، دھمکایا، لالچ دیا، نہیں مانے تو نمرود کی آگ میں پھینکنا پڑا۔ جب نمرود کی آگ میں ان کو پھینکا جا رہا تھا تو جان کی قربانی انہوں نے پیش کی۔ اور آپ تفسیر پڑھیے،
ہرگز ہرگز اللہ رب العزت نے پہلے سے ان کو نہیں کہہ دیا تھا کہ ابراہیم کود جاؤ میں ہوں دیکھ لوں گا. انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا تھا. اور آنچ لگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکے گئے تھے تو ان کے جسم پر آنچ لگی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہرگز نہیں بتایا تھا. یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی آ کے آفر کیا تھا, منع کر دیا تھا کہ میں جس کے لیے میں کود رہا ہوں وہ بچانا چاہے گا تو بچائے گا. جب کود گئے, جب قربانی جان کے لیے دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, سلامتی کے ساتھ گلزار بن جاؤ, ایک بہترین گارڈن بن جاؤ, پھولوں کی سیج بن جاؤ ابراہیم کے لیے. یہاں بھی قوم نے نہیں مانا, ایسا نہیں کہ کمپرومائز کر لیا, ملت حنیف کے لیے وطن کی قربانی دے دیا, وطن ہی چھوڑ دیا کہ اب اس ایریا میں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ہے. یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ہے کہ حالات اگر ہمارے ناموافق ہوں تو سب سے پہلے اس کا حل سوچو, غور کرو. ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا, سوچو, حل کرو. اور یقیناً انہوں نے دعا بھی کیا ہوگا حق کی تلاش کی خاطر. دعا کرو, سوچو, غور کرو تو حل مل جائے گا, اور حل ملے تو پھر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. حدیث میں اسی لیے اس کی تاکید کی گئی ہے کہ منکر یعنی غلط چیزیں, کرپشن, فساد اگر تمہیں نظر آ جائے, من رآ منکرن فلیغیر بیدہ, ہاتھ کی طاقت سے اس کو دور کر لو. اور ہاتھ کی طاقت کون سی؟ حکمہ و حسنہ. ایسا نہیں کہ فوراً کھڑے ہو جاؤ, چلا اٹھو. حکمہ اور حسنہ کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے, وزڈم کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ. اور اس کے واسطے قربانی دینی پڑے تو دے دو قربانی دو گے, اس کے بعد سے اللہ رب العزت تمہاری مدد کے لیے حالات کو سازگار کریں گے. پھر بھی نہ ہو سکے تو تمہارے لیے اٹ از بیٹر کہ وہاں سے پلائن کر جاؤ, ہجرت کر جاؤ, چھوڑ جاؤ. ملت حنیف کے لیے قربانی دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے. اور یہاں سے ہم آپ چھوڑتے ہیں بات, کیونکہ یہ بقرعید کے موقع پر بہت باتیں یہ جانی جاتی ہیں. مرتبہ خلیل کے لیے اولاد کی قربانی, یہ والا پوائنٹ بھی بہت اہم ہے کہ مرتبہ خلیل, اللہ نے ان کو خلیل بنا لیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کی محبت تک بھی اللہ کے لیے نکال دیا انہوں نے. اور جب اولاد کی محبت اللہ کے لیے نکال کر کے اولاد کی گردن پر چھری پھیرنے کی کوشش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بھی لوٹا دیا, خلیل بھی بنا لیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ہمیں اہم ترین 5 سبق ملتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب ابام ابھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو علاقہ تھا عراق میں پایا جاتا ہے, مقام عرب میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. اور اس پورے علاقے کا جو بادشاہ تھا سب سے طاقتور وہ نمرود بادشاہ تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ عرف آزر, ابراہیم ابن تارخ ابن ناحور ابن شارخ ابن عابر ابن ملک صدق ابن ارفخشن ابن سام ابن نو, یہ سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. حضرت ابراہیم کا جو باپ جو آزر کے نام سے مشہور تھا, اس کے 3 بچے تھے, ایک ہاران, ایک ناحور, ایک ابراہیم. ہاران جو تھے ان کا بہت جلدی ہی انتقال ہو گیا تھا, ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا. اور ہاران کے بیٹے کا نام تھا حضرت لوط علیہ السلام, جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لگتے تھے. اور ان کی تفصیلات بھی قرآن مجید میں موجود ہے حضرت لوط علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کیا تو ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم, آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری ملی تھی, قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے. اس کے پہلے ابراہیم علیہ السلام بہت گھوما کرتے تھے ان علاقوں کے اندر, یہاں تک کہ ان کے گھومنے پھرنے کی وجہ سے, دعوتی سفروں کی وجہ سے ان کو عابر کا لقب بھی دیا گیا تھا. ابھی بات آگے آئے گی کہ بنو اسرائیل یعنی یہود جو 3 ناموں سے جانے جاتے ہیں, آج ایک نام ان کا عبرانی بھی ہے. تو اس کے بارے میں محققین جو ریسرچرز ہیں, اسکالرز ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ عابر ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا کہ وہ بہت دریاؤں اور نہروں کو کراس کرتے تھے. عبور کرنا کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک وادی عبور کر لیا, ایک سنگ میل عبور کر لیا, یعنی میں نے پار کر لیا. تو بہت پار کیا کرتے تھے, اس لیے
حضرت ابراہیم کا لقب عابر بھی پڑ گیا تھا. یہ پورے علاقے کے اندر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھوما کرتے تھے, یہ پورے علاقے ان کے سفروں کے اندر آتے. جب ہجرت کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ار کے مقام سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آ گئے, اور یہاں کی تفصیلات ہم لوگ بقرعید کے موقع پر سمجھتے ہیں. اس کے بعد یہاں چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام اور فلسطین کے مقام پر آئے. اس جگہ پر مکۃ المکرمہ میں اسماعیل علیہ السلام رہے, اور یہ تفصیل اگلی مرتبہ انشاءاللہ آئے گی. آج ہم لوگ یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. اسی مقام پر اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں مشہور ہیں. ایک تو حضرت سارہ علیہ السلام جن کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. دوسرے حضرت ہاجرہ علیہ السلام جن کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. 2 بیویوں کا تذکرہ اور بھی ملتا ہے, حضرت قطورہ اور حضرت جہون. حضرت قطورہ اور جہون ان کا بھی تذکرہ ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کل 13 بیٹے تھے. 13 بیٹوں میں سے براہ راست 2 کو نبی بنایا گیا, اور ایک بیٹے مدین نام کے تھے. ان کے بیٹے کو نبی بنایا گیا جن کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا. تو شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوترے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں, حضرت اسحاق علیہ السلام نبی بنے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بنے, اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. بتایا ہم نے, اسرا کا مطلب عبد, ایل کا مطلب اللہ, عبداللہ ان کا لقب تھا. ان کے 12 بیٹے تھے. بڑا بیٹا اس کا نام یہودا تھا. 11ویں بیٹے ان کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا. 13ویں بیٹے ان کا نام بنیامین تھا. اور یہ واقعہ سورہ یوسف میں آپ پڑھیں, ایک مرتبہ ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے. بہترین عبرتوں والا قصہ بیان کیا گیا ہے, اور احسن القصص قرآن نے اس کو کہا ہے, بیسٹ سٹوری کہا ہے قرآن نے. تو اس سورہ یوسف کو بھی آپ لوگ پڑھیے تو یہ ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کیسے آئے. ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, اور کنویں میں سے قافلے نے نکالا. قافلہ لے کر کے مصر پہنچ گیا, اور مصر کے بازار میں بولی لگی. شاہ مصر عزیز مصر نے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. آئیے تھوڑا سا رک کر کے ایک پیچھے تھوڑا سا جاتے ہیں. 22ویں صدی قبل مسیح, 2200 سال قبل مسیح, 2002 ایئر بیفور کرائسٹ. اس وقت مصر میں ایک قبیلے کی حکومت تھی جس قبیلے کا نام احمس تھا, اور اس قبیلے کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا ٹائٹل ہوتا تھا فرعون ٹائٹل ہوا کرتا تھا. اسی زمانے میں جب ڈیم ٹوٹا ارم کا, تو یہاں پر جو چرواہوں کا قبیلہ تھا, وہ چرواہوں کا قبیلہ اس کو حکسوس نام سے کہا جاتا تھا. حکسوس نام کا جو قبیلہ تھا وہ یہاں سے پانی اور چارے کی تلاش میں اس علاقے میں آ گیا, اور آنے کے بعد اس نے جو دیکھا کہ جو احمس کے فرائنہ ہیں یعنی فرعون مصر جو ہیں وہ ظلم و ستم اتنا کر رہے ہیں کہ پبلک فیڈ اپ ہو چکی ہے, عوام تنگ آ چکی ہے. ان لوگوں نے اپنے خدمات کے ذریعے سے اپنی طاقت کو بڑھانا شروع کیا. دیکھیے تاریخ کیسے دہرائی جاتی ہے. تلکل ایام نداولھا بین الناس, قرآن نے کہا ہے ہم دنوں کو پلٹتے رہتے ہیں. ہندوستان میں انگریز باہر سے آئے ٹریڈ اور بزنس کے لیے, کتنے تھے؟ تھوڑے سے تھے, مگر یہاں کے لوگوں کے آپس کے انتشار اور کشمکش کلیش کا فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے کیسے طاقت کو بڑھایا تھا. بالکل اسی طرح سے اپنے دماغ میں کانسیپٹ رکھیے کہ حکسوس کے لوگوں نے بھی یہاں آ کر کے لوگوں کو ملانا شروع کیا, اور جب 18واں فرعون عروج میں تھا, جب وہ کنگ تھا, اس وقت حکسوس کے لوگوں نے پبلک کی مدد سے حکومت حاصل کر لیا, اور حکومت حاصل کیا تو خدمات میں وہ بہت اچھے گئے, اور ان کا جو بادشاہ بنا اس کا ٹائٹل تھا عزیز مصر, اس کا ٹائٹل تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جس نے خریدا تھا وہ عزیز مصر تھا, اور یہ زمانہ آ گیا 16ویں صدی قبل مسیح کا. ابھی ہم نے 22ویں صدی قبل مسیح کا تذکرہ کیا, اب آئیے 16ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ آ گیا. یوسف علیہ السلام پہلے ٹریزرر منسٹر بنے, یعنی وزیر خزانہ بنے, اس کے بعد بادشاہ لاولد تھا تو بعد میں عزیز مصر بن گئے. جس وقت وہ وزیر خزانہ تھے اس وقت
उनके भाई आए माल लेने के लिए और पहचान हो गई कि यही यूसुफ है, तो बादशाह ने कहा इख्वतु का व अबू का, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबसे कहा कि मेरे अब्बा जान और पूरे खानदान को मेरे पास लेके आ जाओ, वो कहत साली से और सूखे से परेशान हैं, पूरे फैमिली को मेरे पास लेके आ जाओ। सारी फैमिली आ गई। तो अजीज मिस्र ने कहा अबू का व इख्वतु का जाऊ इलई का फफी अफदलिल अर्ज अस्किन अबा का व इख्वती का। अजीज मिस्र ने कहा कि आपके वालिद और पूरी फैमिली आई हुई है, लिहाजा आप सबसे बेहतरीन एरिया, अफजलुल अर्ज, सबसे अच्छा एरिया आप इनको दे दीजिए।